बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रही हैं रूही एट 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आपकी मॉर्निंग्स अच्छी हो रही होंगी। इसी के साथ साथ आपका दिन भी बड़ा अच्छा गुजरे, और हम दुआ भी यही करते हैं कि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे, क्योंकि अगर मॉर्निंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सुबह सवेरे उठें, नमाज़ पढ़ें, एक्सरसाइज को जाएं, नाश्ते के बाद फिर अपने कामों को निकलें, आप ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जिसने जहां भी जाना है, ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। इसी के साथ आज सैटरडे है, वीकेंड है, वैसे भी छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, तो उनकी प्लानिंग चल रही होगी कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन आज वीकेंड है तो वीकेंड के हवाले से भी प्लानिंग चल रही होगी। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। हमने देखा कि जो रिसेंट अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, उसके बाद अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। हमने देखा कि 10 मई को जो सीज़ फायर का कहा गया था अमेरिकी सालिसी में, 10 मई को सीज़ फायर का कहा गया था, और ये भी कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान जो है वो सरहदों पर अपनी फौजों को कम करेंगे। इस पर भी बात की गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इश्तियाल अंगेज़ी बयान देने से बाज नहीं आ रहे। पहले भी उन्होंने एक बड़ा एग्रेसिव बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आराम से बैठ के रोटी खाएं वरना मेरी गोली खाएं। इसके बाद आज कल भी उन्होंने बड़ा एग्रेसिव बयान दिया। इसी के साथ साथ ये चीज़ें अभी तक जारी हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन जो सिंदूर था वो अभी बंद नहीं हुआ, वो जारी है। तो उन्हीं के भारत के अंदर से भी ये आवाज़ें निकल रही हैं कि आपने तो कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब हो गए हैं, तो फिर ये ऑपरेशन जारी क्यों है, जबकि भारतीय फौजियों ने भी ये कहा है कि सीज फायर हो चुका है। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई। जबकि अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने भी ये बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान की फौजों में बॉर्डर पर कमी वाक़या हुई है। उन्होंने ये भी बात की थी कि सूरत हाल पहले जैसी है, यानी कि 12 अप्रैल से पहले जैसी सूरत हाल है। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय डेलीगेशन जो है वो अमेरिका भी गया, और वो अपने सफारती महाज पर अपने ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहा है। टैरिफ के हवाले से भी वो वहाँ पर अमेरिकी अदालत में पेश हो रहा है और कह रहा है कि ये ट्रेड वार नहीं थी, यानी कि अपने मामला ट्रेड के हवाले से बेहतर करना जा रहा है। पाकिस्तान ने भी बहुत से ममालिक के दौरे किए, तो इस हवाले से चीज़ें बड़ी सामने आई जो पाकिस्तान का दौरा है। और इसके अलावा ये भी है कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में भी हमारा वफ्द जो है कल रवाना हुआ है। इस हवाले से भी अपडेट लेंगे कि क्या चीज़ें उस फोरम पर पेश की गई हैं या पेश की जाएंगी, अब तक की क्या सूरत हाल है, इस पर आज हम बात करेंगे। जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारीफ आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले डॉक्टर नईम महबूब साहब ने, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, जो कि एडिटर है रोही टीवी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। हमने देखा कि इस तरह भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी इश्तियाल अंगेज़ी से अभी भी बाज नहीं आ रहा, जबकि सीज फायर हो चुका है, अभी भी उसके बयानात इतने एग्रेसिव हैं। जबकि अपने डेलीगेशन को वो अमेरिका भी भेज चुका है कुछ मामला बेहतर करने के लिए, जिसमें मोदी बजाते खुद मौजूद नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बजाते खुद जा रहे हैं, जबकि कल भी एक डेलीगेशन हमारा जो गया है। क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, आगे क्या देख रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ताल्लुकात हैं वो डिप्लोमेटिक ज़्यादा हो चुके हैं इस वक्त, और ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स इस वक्त चल रही है। और ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, उससे पहले एक जंगी इंटरेक्शन हो चुका है, वॉर इंटरेक्शन हो चुका है, जिसमें फ़ज़ाइया, ड्रोन्स और मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं। तो बड़ी मुख्तसर सी जंग थी, लेकिन बहुत तेज़ रफ्तार जंग थी वो। तो अब जो फेज़ है वो डिप्लोमेटिक फेज़ है। इंडिया ने अपने इस एपिसोड में अपना डिप्लोमेटिक इमेज डिस्टॉर्ट करवाया। इंडिया जो समझ रहा था कि उसे जो बैनुल-अक़वामी सपोर्ट मिलेगी सफारती, वो नहीं मिली। इंडिया आइसोलेट हुआ है सफारती तौर पे, और ख़ास तौर पे उसको अमेरिका की सपोर्ट नहीं मिली, और EU ने भी सपोर्ट नहीं दी। क्वाड कंट्रीज, जिसका ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उसका ये मेंबर है 4 ममालिक का, तो कंटेन चाइना, उन्होंने सपोर्ट नहीं दी। उसके बाद आप रीजन में आ जाएं, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान ने थोड़ी सी मॉरल सपोर्ट दी है, और इजराइल ने एक स्टेटमेंट दी है। उसके बाद इजराइल ने भी बयान दिए अपने फेवर में इसकी। तो इंडिया डिप्लोमेटिकली आउट हुआ, और उस डैमेज को रिक्लेम करने के लिए उन्होंने अपने वफूद को भेजा है,
اور یہ جو ہے 33 کنٹریز میں بھیجا ہے، جس میں جو ٹاپ کا ان کے بی جے پی کے جو اپوزیشن پارٹی کے ہیں ششی تھرور، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو وار آف نیریٹو ہے یہ آلریڈی جو ہے پاکستان جیت چکا ہے، اور جسٹ ایک کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے جو سفارتی کوششیں شروع کی ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اور ہم اس طرح سے اپنے موقف کو بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے بھی پیش کر سکے ہیں۔ انڈیا جو ہے اس سفارتی جنگ میں کشمیر کو ہائی لائٹ ہونے سے نہیں روک سکا، بلکہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، دو باتیں پوچھتے ہیں کہ پہلگام میں آپ نے ایویڈنس نہیں دی پاکستان کے خلاف، انڈیا تو پہلگام کی بات ہی نہیں کرتا۔ اچھا، دوسرا وہ یہ پوچھتے ہیں جو جہاں یہ جا رہے ہیں کہ آپ نے جو کشمیر کا ایشو ہے دیٹس اے روٹ کاز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، یہ جو ہے یہ ہائی لائٹ ہوگی، یہ معاملہ جو 2019 سے پیچھے چلا گیا تھا اب یہ فور فرنٹ پہ آ گیا ہے۔ تو پاکستان کی پرفارمنس ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، فارن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر انڈیا سے بہت آگے ہے، ہم اس سے جنگ کے بعد اس فرنٹ پہ بھی جیت رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ پہلے جب بھی ٹیررزم ہوتا تھا تو بیانات پاکستان کے مخالف بھی آ جاتے تھے، لیکن اس پر کوئی اس طرح کی چیز ہم نے نہیں دیکھی کہ پاکستان کے مخالف بیانات آئے ہوں۔ اگر وہاں پہ بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو انڈین اوریجن بیٹھے ہوئے لوگ، چاہے وہ لیجسلیشن میں ہیں، ڈیسیژن میکنگ میں، آپ کو وہ انڈین اوریجن بیسڈ لوگ نظر آتے تھے، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم وہاں جا کر اپنا بیان پیش کریں گے تو کچھ 22 نت سامنے آئے گی، 22 چیزیں ہوں گی؟ دیکھیں، انڈیا کا جو ڈائسپورا ہے جو 90 سے وہاں جا رہے ہیں جب سے روس کا ڈیمائز ہوا ہے، تو وہ بہت کی پوزیشنز میں آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چائنا کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن اب شروع ہوئی ہے 2017 سے کہ چائنا از اے رائیول، ہم نے اس کی گروتھ کو روکنا ہے، ہم نے اس کے جو ہے انفلوئنس کو کم کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا جو ڈائسپورا ہے اس کو مغربی طاقتوں نے کی پوسٹ کے اوپر ایلوکیشن دینی شروع کر دی۔ ہارورڈ یونیورسٹی جو برین سمجھی جاتی ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کی ڈیسیژن میکنگ میں، وہاں ان کی تعداد بہت ہے انڈین پروفیسرز کی، اس کے علاوہ آئی ٹی کی ڈومین میں ہے، اور اس کے علاوہ جو یو ایس کی گورنمنٹس ہیں اس میں ان کی پریزنس بہت زیادہ ہے۔ تو پہلے یہ ڈائسپورا کافی ایکٹیو ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا، اس دفعہ ان کے ہاں جو ایک انتھوززم ہے وہ نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کا ڈائسپورا ہے وہاں ایکٹیو ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اپنی حکومت کے نیریٹو سے مطمئن نہیں ہیں، اور ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں نظر آ رہی کہ وہ جو ہے پاکستان کے نیریٹو کو ریبٹ کرنے کے لیے وہ زیادہ ایکٹیو ہوں۔ تو اس لیے پاکستان کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہمیں ایکٹیویٹی مل رہی ہے، ایون کہ آذربائیجان سے آپ نے رپورٹس دیکھی ہیں کہ اس میں لوگ بڑے انتھوزیاسٹک ہیں، بنگلہ دیش سے بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہیں، اسی طرح سے جو ڈائسپورا مختلف ملکوں میں ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے واقعی ایک ملٹری ایج لی ہے، خاص طور پہ فضائیہ کا جو ہماری جو لڑائی ہوئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ یہ ہے جو اس ڈومین میں، اور یہ اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر بہت آرٹیکلز آ رہے ہیں۔ تو مجھے اب آہستہ آہستہ جا کے اب کلیئرٹی ملی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو اور اس سٹیج پر آنے کے لیے انڈیا کو ابھی کم از کم ڈیکیڈز چاہیے، جس پر پاکستان آلریڈی پہنچ گیا ہے۔ جب پاکستان ڈیکیڈز کے بعد پاکستان جہاں ہوگا انڈیا پھر یہاں پہنچے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بخیر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم ایک ڈیلیگیشن ہمارا بلاول زرداری کی قیادت میں وہاں پر گیا ہے، وہاں پر ہم نے ہمیشہ ہی امن کی بات کی ہے، لیکن انڈیا کو ہمیشہ لگتا ہے کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا اس کو ویکنیس سمجھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جب ہم اپنا نیریٹو آگے پیش کریں گے تو اس کے بعد دنیا کا کنسرن کیا ہوگا؟ اچھا، بہت شکریہ۔ اس وقت ہم جو اقدامات کر رہے ہیں وہ عمومی طور پر جوابی اقدامات ہیں، جو بھارت کر رہے ہیں ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے وہاں پہلگام واقعے کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم نے جواب میں کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ مل کر انویسٹیگیشن کے لیے، انکوائری کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ کی صورتحال پیدا کی تو اس میں بھی ہم نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی، اور ہم نے کہا کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ آپس میں جنگ ہو جی، اور پھر بھارت نے حملہ کر دیا تو ہمیں جوابی اقدامات کرنے پڑے۔ اب یہ جو باہر کی جنگ ہے، اس کو بیانیے کی جنگ آپ کہہ لیں، نیریٹو کی بات ہو رہی ہے، تو بھارت ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کے مراکز ہیں،
اچھا اب وہ اگر امریکہ کو جا کے یہ بتاتا ہے کہ دہشت گردی کے مراکز ہیں تو امریکہ کو تو یہ ساری کہانی پتہ ہے کہ پاکستان میں افغانستان میں کیا ہوا. جی امریکہ خود یہاں ایک سٹیک ہولڈر تھا, اس کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا تھا. اب جو منظرنامہ ہے اگر دیکھیں وہاں جب ایک شدت پسندی کو جب اگر پھیلایا گیا اس وقت ایک وار کی صورت میں تو پھر اس کے اثرات تو پھر دہائیوں تک رہتے ہیں نا. آپ اسے کہیں کہ جی دوسرے دن وہ سارے سب حالات ٹھیک ہو جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو امریکہ جو ہے وٹنس ہے, اس لیے آپ دیکھیں کہ امریکی انتظامیہ بدلی ہے تو ان کے رویے میں بھی فرق ہے. وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جا کے ظاہر ہے ایک جنگ لڑی ہے, تو 3 دہائیاں وہاں جنگ ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے روس کے ساتھ امریکہ کی جنگ تھی جس میں ہمیں اس وقت بھی کھینچا گیا, ہم نے مجبوراً ساتھ دیا امریکہ کا. پھر بعد میں وار اگینسٹ ٹیررزم جو لڑی گئی, دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دے کے, تو اس میں بھی ہم نان نیٹو الائی تھے, فرنٹ لائن پر امریکہ کے اتحادی تھے, تو اسے اندازہ ہے. تو اب پھر بھارت جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کے مراکز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس تاثر کو یا اس قسم کے انداز گفتگو کو زائل کرنے کے لیے ہم اپنے ڈپلومیٹک پلیٹ فارم سے چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. بلاول اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری اپنے وفد کے ساتھ اس سلسلے میں روانہ ہوا. اچھا اس پہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن 2-3 اہم پہلو ہیں جو اس بھارت کی جانب سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی, جبکہ ابھی تک بھارتی وزیر اعظم یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی تک ختم نہیں ہوا, جس کو ہم نے آپریشن تندور بنا دیا, لیکن ابھی تک وہ باز نہیں آ رہا. بخاری صاحب کچھ پوائنٹس آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ جو ہمارے ڈپلومیٹک سنوائے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور باقی چیزیں بھی, لیکن 2-3 چیزیں جو بھارت کے معاشرے میں ہمیں نظر آئی ہیں, اور اس ساری یہ جو جنگی منظرنامہ تھا اس میں ابھر کر سامنے آئی ہیں اور اس کو آبزرو کیے ہمارے شہریوں نے, عام لوگوں نے بھی دیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر, بھارت کے عام لوگوں کے اندر بھی نا ایک نفرت پھیلا دی گئی ہے. آپ دیکھیں وہاں کیا ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہے, پاکستان کے حوالے سے کیا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اچھا یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں وہ نفرت نہیں ہے. پاکستان کے شہریوں کے اندر بھارت کے شہریوں کے حوالے سے وہ نفرت نہیں ہے. ہم صرف جب بھی تنقید کرتے ہیں تو نریندر مودی کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں, ان کی جو انداز گفتگو ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں. بھارتی شہریوں کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے پاکستان کے اندر, لیکن بھارت کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کا انداز گفتگو پاکستان کے شہریوں کے بارے میں بیج وہیں سے بویا گیا نا. اچھا وہ جو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نفرت کا بیج مودی بھارت کے اندر بو رہے ہیں, جب اس نے تناور درخت بننا ہے تو وہ اس کے اثرات صرف یہ نہیں ہے کہ خطے کے باقی ممالک تک جائیں گے, وہ بھارت خود بھی اس میں متاثر ہوگا, شدید متاثر ہوگا. اور جو صورتحال انہوں نے وہاں پیدا کر دی ہے اس کے اثرات نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ ایک تو سب سے اہم پہلو دیکھیں نا, وہاں ان کی ڈسکشن میں عموماً ہمیں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی بلوچستان کب الگ ہو رہا ہے. جی مطلب آپ دیکھیں آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا جی ہم پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, پاکستان کے لوگوں کے لیے گولی کا وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے, عوام کے لیے گولی ہے, ٹھیک ہے روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی کھاؤ. آپ ہم شہروں کو اڑا دیں گے. ہم یہ اس جنگ میں بھی ہم یہ کہتے رہے کہ ہم نے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, اور عام شہری جو ہے وہاں کے بسنے والے شہری ہمارا نشانہ نہیں ہے, نہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو یہ جو ایک بنیادی فرق نظر آیا ہے دونوں معاشروں میں کہ یہاں ہم آج بھی بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں کے شہری ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہاں کی پالیسیز جو ہے ان پر ہمیں اختلاف ہے. وہاں پر جو ہے اس ساری صورتحال میں آپ ان کے ٹاک شوز دیکھ لیں, ٹی وی پروگرامز جتنے بھی ہیں, وہاں دیکھیں کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے شہریوں کے. بھئی پاکستان نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کشمیر کے حوالے سے آپ نے خود جا کے اقوام متحدہ میں تسلیم کیا کہ یہ متنازع علاقہ ہے. آپ نے خود کہا نا یہ متنازع علاقہ ہے. اچھا اس کے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا سٹیٹس جو ہے وہ کہیں بھی ختم نہیں ہوا. آپ خود اسے ڈکلیئر کر دیں کہ جی نہیں جی اب متنازع علاقہ نہیں رہا. بھئی کیسے نہیں رہا نا, آپ بتا دینا. آپ نے وہاں جا کے اس جنگ کو رکوایا, آپ نے تسلیم کیا کہ ہم کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیں گے. آپ اسے مسلسل اس کے ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کرتے رہے, ادروائز آپ اسے متنازع تسلیم کرتے رہے اور اس حق کو آپ نے تسلیم کیا ہوا. اب ہمیں بتا دیں بھی وہ کیا ہوا ہے نا جس کی وجہ سے وہ تنازع ختم ہو گیا. اچھا چلیں, ہاں آپ نے ہمیں مجبور کر دیا شملہ ایگریمنٹ میں
آپ نے تاشکند میں اور شملہ ایگریمنٹ دونوں میں ہمیں جو ہے وہ صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، خاص طور پہ شملہ میں اسے بائی لیٹرل بنا دیا. یہ نہیں کہ آپ نے اس کی متنازع حیثیت ختم تو نہیں کروائی نا، آپ نے یہ کہا کہ ہم دونوں ملک بیٹھ کے اس معاملے کو، اس تنازع کو طے کر لیں گے. تو آپ نے کیا طے کیا؟ تو آپ جس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دنیا میں منظرنامہ کیا بن رہا ہے. آپ نے پوری جب بھی جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ وہ دہشت گردی سے جوڑا جاتا تھا، اور دہشت گردی سے جوڑ کے کہیں نہ کہیں اسے پاکستان کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کر دیا جاتا تھا. اب دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ دہشت گردی کیا ہے. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، جیسے دہشت گردی کا کوئی فرقہ نہیں ہے. جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اچھا، پھر دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ کچھ خطوں میں جہاں آزادی کی تحریکیں حقیقی بنیادوں پر لڑی جا رہی ہیں، آزادی کی تحریک ہے، اسے تو آپ دہشت گردی کا نام نہیں دے سکتے نا. بالکل. اب وہاں پر فلسطین میں جو کچھ ہے آپ اسے کہیں یہ دہشت گردی تو اسرائیل کر رہا ہے. وہاں کے لوگ تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. کشمیر میں اگر لوگ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. وہ اس حق خود ارادیت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جسے بھارت نے اقوام متحدہ میں تسلیم کیا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، ایک تو یہ معاشرے کی، وہاں کے بھارتی معاشرے کی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ ایسے ایک بیمار معاشرہ نظر آ رہا ہے. آپ ان کی گفتگو دیکھیں، ان کا انداز گفتگو دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ نارمل لوگ نہیں ہیں. اچھا، دوسری صورتحال، وہ نارمل کیوں؟ انہیں ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا گیا کہ اس سے باہر بات ہی نہیں کر رہے تھے. دوسرا یہ ہوا کہ دنیا میں ہمیں بھی یہ بتایا جاتا تھا اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ بھارت اتنا بڑا ملک ہے، ظاہر ہے ہم سے آبادی میں، رقبے میں 5-6 گنا زیادہ ہے، بڑا ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، اس کے بجٹ میں ہمارے بجٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو اتنا بڑا ملک ہے، ہم یہ سمجھتے رہے کہ اس کا مقابلہ چائنا سے ہے، اس کا مقابلہ امریکہ سے ہے، وہ تو دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے. لیکن اس ساری چھوٹی سی جنگ نے نا اس سارے منظرنامے کو بدل کر بالکل ڈائنامکس بدل دیا. بہت چیزیں ساری سامنے بھی آ چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے جب بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا، تو کبھی کشمیر کے معاملے میں چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا اگر ورلڈ ہسٹری میں چیک کریں تو کیا، کیونکہ اب جب پانی بند کرنے کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے بعد ورلڈ ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا کہ پانی کو ویپنائز کیا گیا ہو؟ جی، یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد انڈیا نے، یا مودی نے، میں انڈیا بھی نہیں کہوں گا، مودی نے جو سندھ طاس معاہدہ تھا، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا کہ ہم یا پانی بہے گا یا خون بہے گا. تو پانی روک دیا پاکستان کا. پاکستان لوور رائپیرین ہے جبکہ انڈیا جو اپر رائپیرین ہے. دا سیم از ود دا چائنا برہما پتر پر اپن رائپیرین ہے اور جو پانی کی وہاں سے فراہمی ہوتی ہے. اور 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 70% اس کی ایگریکلچر ہے. تو آپ کیسے پانی بند کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. اب میں نے چائنا کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر انڈیا یہ پریسیڈنس سیٹ کرتا ہے تو چائنا کے پاس بھی پھر اپر رائپیرین کے طور پر ایک پریسیڈنٹ سامنے آ جائے گی، وہ بھی پانی بند کر سکتا ہے اور انڈیا کو پرابلم پیش آ سکتے ہیں اس سے. تو مذہب کی پانی سے جڑا ہوا ہے، انہیں دریاؤں سے جڑا ہوا ہے. اگر ان کا پانی بند ہوا تو وہ مذہب خطرے میں پڑ جائے گا. جمنا میں جا کے جو اشنان کرتے ہیں وہ کہاں ہوگا؟ وہ آخری رسومات ادا کرتے ہیں اپنی. ہاں، تو یہ ایک ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے مودی کے. پاکستان کا جو ایشو ہے اس کو کیسے سالو کیا جائے. میں اب بخاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں ہسٹوریکل. دیکھیں، آج جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہسٹری میں ہیں. جب پرتھوی کا انہوں نے میزائل کا تجربہ کیا تو ہم نے غوری کا کیا. تو میرے ایک دوست نے کہا کہ پنجابی میں اے نہیں بھولتے 1192. میں نے کہا وہ 1192 کیا ہے؟ جب ہسٹری میں دیکھا تو پتہ چلا پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری کی جنگ ہوئی تھی. اچھا. تو وہ اس میں پھر شہاب الدین غوری نے ایک دفعہ شکست کھائی 91 میں، 92 میں اس نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دے دی. تو دیٹ واز اے ڈیفائننگ مومنٹ آف انڈین ہسٹری کہ پھر مسلمانوں کا باقاعدہ یہاں پر شروع ہوا، حکومت شروع ہوئی اور مسلمانوں نے ان کو اکاموڈیٹ کیا، ٹالریٹ کیا. اسی وجہ سے آج اتنے ہندو ہیں. اگر ان کا ہم جینوسائیڈ کرنا چاہتے تو ہمارے پاس 750 سال تھے. 755 ایئرز ڈائریکٹ ہمارے رول کے ہیں، 300 سال ہمارے ڈائریکٹ انفلوئنس کے ہیں ان کے اوپر. تو ہم انہیں ایلیمینیٹ کر دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے سلاطین آئے چاہے مغلز آئے، انہوں نے ان کو پرزرو کیا، ٹالریٹ کیا. ایون کہ جلال الدین اکبر نے تو ان سے شادیاں کی.
اب وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو ہے جب انگریز آیا تو انہوں نے اس کی طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو یہاں سے ایلیمینیٹ کرنا شروع کرنے کی کوشش کی، اور اردو ہندی تنازع، تنسیخ بنگال تقسیم کی جو تنسیخ کروائی انہوں نے کروائی. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 1935 میں جو خطبہ الہ آباد آیا تو کیوں آیا تھا؟ اس سے پہلے کی جو ڈیولپمنٹس دیکھیں، یہ جو آر ایس ایس ہے جس کا یہ پولیٹیکل ونگ ہے بی جے پی، یہ 1925 میں بن رہی ہے. اور اس کو جب یہ جو ہیٹ پہ بنی، مسلمانوں کی ہیٹ پہ کہ ہم نے یہاں سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور تو قائد علامہ اقبال نے خطبہ دیا الہ آباد کا کہ یہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ الگ ہی بنائیں ملک. تو مجھے یہ زیادہ کانٹیکسٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ وہی آر ایس ایس ہے جو بعد میں 1980 میں جا کے اس نے طاقت حاصل کی، سیاسی طاقت، اور بیسڈ آن دا مسلم ہیٹ. اور یہ سمجھتی ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کہ پاکستان از اے سمبل آف اسلامک ہسٹری. یہ وہ سمبل ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پرزیکیوشن میں رہے، ہمارے اوپر مسلمان حکومت کرتے رہے، اور جب تک پاکستان کا وجود ہے ہم جو ہے وہ ہندوازم جو ہے اس کی ریوائول بھی نہیں ہو سکتی. گاندھی کو انہوں نے قتل اس لیے کیا، ان کے ہی لیڈر تھے نتھو رام گاڈسے، اس نے قتل کیا کہ بھئی آپ کشمیر میں پاکستان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان کو دینے کے لیے مرن برت کیوں رکھ رہے ہیں. تو نتھو رام گاڈسے کی جو راکھ ہے وہ اس وقت ایک تانبے کی اس میں ہے جو گڑوی ہوتی ہے، اور اس کو اسی گنگا جمنا میں بہانا ہے اس وقت جب پاکستان ختم ہو جائے گا. تو آپ اس نیریٹو کے ساتھ جو ہیٹ پیدا کر دیا آپ نے انڈیا میں، آپ اس کی وجہ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں ریفلیکشن کہ آپ کو ایک معقولیت نظر نہیں آ رہی ان کی باتوں میں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کو ختم کرے گی، ہم نے ووٹ اس لیے دیا ہے، اور آگے آنے والے الیکشن میں بھی یہ اپنا جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں کانسٹیٹیوئنسی کو اپنے انٹیکٹ رکھنے کے لیے، ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، جو اب بہار میں الیکشن آنے ہیں، اس کے بعد پھر 5-6 ریاستوں میں جنوری فروری میں الیکشن آ رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے اس نیریٹو کو لے کے چل رہا ہے. لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے. 1 ارب 30 کروڑ کا ملک ہے انڈیا، وہاں آپ 80% ہندو ہیں، آپ ان کو نفرت کی بنیاد پر ڈرائیو کر رہے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے پاکستان کے لیے اس گورنمنٹ کو کانگریس کے ساتھ تو تھا ہی تھا، اس جو بنیاد پرست انتہا پسند مودی کی جو ہندتوا ہے اس کو فیس کرنا مشکل کام ہے. لیکن اس ایپیسوڈ نے جو اب 8 مئی کے بعد ہوا، تو آئی ایم کانفیڈنٹ انف کہ ہم نے بہت اچھا اس کو ریسپونڈ کیا مودی کی اس انتہا پسندی کو. تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ تھا اس کا کہ کیوں یہ نفرت ان کے ہاں نظر آتی ہے. دوسرا یہ چانکیائی پالیٹکس میں جھوٹ کی سیاست ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ اتنا بولنا کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. لیکن اس کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بول رہے ہو تو آپ بھی اس کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہو، تو آپ حقیقت سے دور ہوتے چلے جاتے ہو. جب حقیقت کا میچ پڑتا ہے، سامنے آتی ہے حقیقت، تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو اب ڈسلوژنمنٹ میں اس کی پوری بھارتی قوم چلی گئی ہے کہ پاکستان تو کمزور تھا، اس کی اکانومی کمزور تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ 70% نہ 30% تو لگے نا کہ یہ سچ ہے، اور پھر اسی کو لے کے آپ آگے چلے. اب یہ تو 110% پہ چلے گئے نا. پاکستان کا اسلام آباد پہ قبضہ، کراچی پہ قبضہ، تو انہوں نے تو سارے قبضے دکھا دیے، اور پاکستان کے 4 حصے کر دیے، اور بلوچستان الگ کر دیا، ادھر سے فاٹا جو ہے پختونستان بنا دی، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. تو عجیب و غریب ان کا میجر نظر آیا کہ معقولیت نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں مت ماری جانا. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ مودی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جو پبلک اوپینین ہے ان کی بالکل ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے، حقیقت سے دور ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا، باقی بھی اس پہ بات کریں گے انٹرنیشنلی اور نیشنلی کیا چیزیں آگے ہیں. خیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جہاں بھارتی ڈیلیگیشن جا رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کافی ممالک کے دورے کیے ہیں. اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیا چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں؟ بالکل، ابھی تو وزیر اعظم 4 ملکوں کا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچے ہیں، جس میں ترکی ہے، ایران ہے، آذربائیجان ہے اور تاجکستان ہے. تو اس سے پہلے بھی وہ افغانستان اور پھر چائنا، جو ہمیں منظرنامہ، ایک تو انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ سارے ملک جنہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں چاہوں گا. ایک تو یہ پیچھے مقصد تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس سارے منظرنامے کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک نیا بلاک دنیا میں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اناؤنسڈ نہیں ہے لیکن آپ کو ایک تشکیل پاتا ہوا بلاک نظر آ رہا ہے، اور اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی دنیا میں کسی ملک کے خلاف، کیونکہ اس میں چائنا اس کو لیڈ کر رہا ہے،
تو چائنا کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے سوال کیا پروفیسر صاحب سے کہ کوئی پانی پر جو ہے وہ ماضی میں کوئی جنگیں ہوئی، ویپنائز ہوا، ماضی میں نہیں ہوا لیکن مستقبل میں ضرور ہوگا. ماضی بھی کسی نہ کسی شکل میں ہوتا رہا، لیکن مستقبل میں ہم کہتے تھے نا کہ پانی پر جنگیں لڑی جائیں گی، تو یہ جنگ اب ایسے سمجھیں پانی پر تھی اور مستقبل میں پانی پر جنگیں لڑی جائیں گی. اس سے پہلے جو ہے ایک اور ایلیمنٹ بھی ابھر رہا ہے، وہ فوڈ سیکیورٹی ہے. آپ دیکھیے گا کہ مستقبل میں اس پہ بھی جنگیں لڑی جائیں گی، فوڈ کے ایشوز پہ بھی. اور ایک یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ تجارت کا ہے کہ جس کو چائنا نے لے کے جو ہے اس بنیاد پر اپنی ریاست کو بھی کھڑا کیا ہے اور دنیا کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ وہ دنیا کو اس طرح کنیکٹ کرنا چاہتا ہے اور اپنی تجارت کے ذریعے دنیا پر اس طرح چھا جانا چاہتا ہے کہ جب اس کو بطور ٹول، ابھی یہ بات سمجھ امریکہ کو بھی آ گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو خود اعلان کر دیا نا کہ میں اب تجارت کو ٹول کے طور پہ استعمال کروں گا، ہتھیار کے طور پہ استعمال کروں گا. تو چائنا اس سے پہلے استعمال کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے اپنی تجارت کو اس انداز سے استعمال کر رہا تھا کہ بہت سارے ملک جو ہے اس کے مرہون منت ہو گئے. پوری دنیا کی اکانومی اس کے کنٹرول میں آ گئی، دنیا کی ٹریڈ اس کے کنٹرول میں آ گئی. اب امریکہ کیوں چیخ رہا تھا؟ اس نے جب جائزہ لیا تو وہ ٹیرف کی بنیاد پہ نظر آیا کہ ہم تو $300 ارب تو جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے ان کا صرف چائنا اور امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کا. تو وہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو یہ اس وقت بلاک ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں اب چائنا نے افغانستان کو بھی یہ آفر کی ہے کہ افغانستان میں مسلسل انسرجنسی ہے، وہ لوگ جو ہے مشکل حالات کا شکار ہیں، وہاں پر تعلیم، صحت، روزگار کے بڑے ایشوز ہیں. تو لیکن اس کا جو جغرافیکل پوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے افغانستان کی. تو چائنا نے افغانستان کو، اس نے یہ برملا کہا بھی تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن بھی کروانے کی میں کوشش کروں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اکنامک کوریڈور ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے وہ افغانستان تک نا. اس سے یہ ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو ہے، افغانستان بے پناہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہاں پر دنیا کا بڑا اچھا ڈرائی فروٹ بھی ہوتا ہے جو دنیا میں جاتا ہے. تو اگر اسے ایکسیس مل جاتی ہے روڈ کی، اور لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان، اس کے پاس بندرگاہ نہیں ہے، تو اگر وہ بندرگاہ تک ایکسیس بھی مل جاتی ہے اور اکنامک کوریڈور سے کنیکٹ ہوتا ہے تو افغانستان کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی اور پھر افغانستان سے سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک کنیکشن جو ہے اس پورے خطے کا آسان ہو جائے گا. اسی طرح ایران جو ہے اس خطے کا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو اوپر کے لینڈ لاک کنٹریز ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو بنتی ہیں، ان کو اگر کوئی ایکسیس فراہم کر سکتا ہے سمندر تک، یا وہ پاکستان ہے یا پھر ایران ہے. تو ایران کی بھی جو جغرافیائی اہمیت ہے وہ اسی طرح ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر ترکی جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے، اور آذربائیجان اور تاجکستان جو ہے یہ ان کے ساتھ ویسے ہی سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی ہیں اور ان کے ساتھ بڑے قریبی روابط ہیں. تو یہ ایک ابھرتا ہوا بلاک نظر آ رہا ہے. اصولی طور پر یہ بلاک جو ہے بننا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو سارک کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایشیا کا بلاک بننا چاہیے تھا، لیکن یہ بھارت کی ہٹ دھرمی ہے اور بھارت کا رویہ ہے کہ وہ اس خطے کو آج اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو ہم دنیا سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اس خطے کا نہ ابھرنا بھارت کی جو پالیسیز ہیں ان کا نتیجہ ہے. بھارت کے ارد گرد جتنے ہم تو چلے پھر اب مزاحمت کر رہے ہیں نا، بھارت کے ساتھ جو ہے اپنا دفاع کر رہے ہیں، کچھ مزاحمت کر رہے ہیں. باقی ملکوں کو تو پیس کے رکھ دیا ہے اس نے، جو ارد گرد کے چھوٹے ممالک تھے جن کی سرپرستی کرنی چاہیے تھی آپ کو، ان کی تعلیم، صحت، روزگار کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی، اس خطے کو ابھارنا چاہیے تھا. لیکن آپ کی نفرت کی پالیسیوں نے اس پورے خطے کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیا. آپ یہ دیکھیں کہ بات ہو رہی تھی پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کی باتیں ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی نیریٹو تھا کہ جی بنگلہ دیش کا بھی پانی بند کر دیا جائے. بھائی بنگلہ دیش نے آپ کا کیا کیا؟ بنگلہ دیش کو بھی پیس دیا جائے. اچھا، ارد گرد کے ممالک جو ہے وہ سارے نیپال، مالدیپ، بھوٹان، سری لنکا سارے بھارت سے تنگ ہیں، لیکن مجبور ہیں کہ کمزور چھوٹے ملک ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ایک کشتیوں میں 10 کشتیاں بھیج کے کہ اس کے نیچر میں یہ چیز شامل ہے نا. پاکستان کے ساتھ تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے کشمیر میں چلتا آ رہا ہے، لیکن آس پاس کے ممالک کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ یہ جو وار تھی یہ نیوکلیر وار میں بھی بدلی جا سکتی تھی، لیکن ہوا نہیں. ہم تھوڑی سی کچھ بچت ہو گئی. اگر آپ بات کریں تو پاکستانی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے بھی کہا کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ لمیٹڈ وار تھی، لیکن اب اگر بھارت کی جانب سے کچھ چیز سامنے آتی ہے تو پورا بھارت جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا. ہم اتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیر وار ہے اس کی تلوار لٹک رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو اب پہلگام کے بعد کے جو واقعات ہیں
ان سے کچھ ہم نے لیسنز ڈرا کی. جی. پہلا لیسن تو یہ ہے کہ جو مت تھی کہ پاکستان کنونشنل وارفیئر میں بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا پاکستان کو ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت ہے، تو یہ مت بھی بسٹ ہوئی ہے. پاکستان نے جو اب کاؤنٹر کیا ہے اس میں پاکستان نے کہا ہے، ثابت کیا ہے کہ وہ کنونشنل وارفیئر میں بھی انڈیا کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. اور یہ جو دوسری مت یہ تھی کہ بھارت جو ہے وہ میرے ذہن سے دوسرا پوائنٹ مس ہو گیا. نیوکلیئر ایسکیلیشن کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا، تو کنونشنل وارفیئر میں ہم نے ان کو اس مت کو ہم نے توڑا. اچھا، پاکستان نے نیوکلیئر حوالے سے میسیجنگ نہیں کی. یہ وکرم مسری جو ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں کوئی نیوکلیئر میسیجنگ نہیں ہوئی. حالانکہ وزیر اعظم نے دوسرے دن نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلوانے کی بات کی تھی، بلوایا نہیں تھا. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں نیوکلیئر کی طرف جانے کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جو اس وقت فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں، ملٹری ڈیفنس کے حوالے سے دیکھیں، تو فضائیہ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے. یہ پہلے جو ٹریڈیشنل وارفیئر تھی اس میں یہ پیچھے ہوتی تھی، جو سپورٹ کرتی تھی گراؤنڈ آرمی کو، اور اس طرح سے گراؤنڈ آرمی کی امپورٹنس تھی. اب فضائیہ کی امپورٹنس ہو گئی ہے. تو ہم اس ڈومین میں چائنا کے ساتھ مل کے بہت آگے نکل گئے ہیں. اب جیسے سر کہہ رہے تھے بخاری صاحب کہ چائنا کا رائز ہے، چائنا کا رائز ہوا، اور بالا کوٹ جب ہوا 2019 میں، تو اس وقت ایک بڑی ڈیبیٹ تھی انڈیا میں کہ 2 فرنٹ وار ہے جی، ہم چائنا اور پاکستان مل جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا اس وقت، اور اس وقت ان کی جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی وہ اس طرف انہوں نے آنے ہی نہیں دیا. جبکہ اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس اس میں چائنا ہمارے قریب آیا، اور انڈیا کی اس اب کی جو اس کی پیش رفت ہوئی ہے اس میں ایک نقصان ہوا ہے مغرب کو. پاکستان جو پہلے کنفیوژن کا شکار تھا کہ وہ ویسٹرن بلاک کا حصہ رہے یا چائنیز بلاک کا حصہ بنے، تو اس ان بٹوین تھا. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اب دونوں کافی ایک دوسرے کے ساتھ ہائفنیشن ہو گئی ہے ان کی. اور امریکہ جو ہے اس نئی ہائفنیشن کو جو چائنا اور پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اس نے پھر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ہائفنیٹ کر دیا ہے، جو ان کی پچھلی 30 سال کی پالیسی کا جو ہے بریک ڈاؤن میں دیکھ رہا ہوں جو سفارتی ہے. تو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور ہم کنونشنل بیس کے اوپر ہی انڈیا کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ویسے نیوکلیئر کی بات بھی کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم جب نیوکلیئر کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ شاید یہ ایسے کنونشنل وار کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ جب اگر خدا نہ خاصہ کہیں بھی ایٹمی جنگ چھڑتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے یہ 2 ملک متاثر ہوں گے، اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی، اور اس کا پھیلاؤ جو ہے ابھی کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے ہماری بھی کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، اگر میں کسی کو کہوں کہ میں تمہارا وجود ختم کر دوں گا، تو جواباً وہ یہ کہے گا کہ مرتے مرتے میں آپ کو بھی مار جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر یہ نیریٹو بلڈ کر دیا جائے اور اس انداز سے چیزوں کو ہینڈل کیا جائے، تو پھر مجبوراً ہم جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اچھا چلیں، آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارا وجود ختم کر دیں گے، تو پھر ہمارے پاس کم از کم یہ دفاعی صلاحیت تو ہے نا کہ ہم آپ کا بھی وجود ختم کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں تو آپ کو بھی ٹارگٹ کریں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ... اچھا، اس سے ایک اہم بات جس سے دنیا بھی پریشان ہوئی، دیکھیں وار ہیڈز جو آتے جاتے ہیں، میزائل ہیں جو جا رہے ہیں، ان کے اوپر وار ہیڈز جو لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ نیوکلیئر ہے یا کنونشنل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ خدشہ اور خطرہ ہر وقت رہتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کو نیوکلیئر وار کی طرف لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس سطح پر جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنے اس خطے میں تنازعات ختم کریں. ہم بار بار بھارت کو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس خطے میں تنازعات ختم کریں. بھارت نے ہمیں نا بڑا سپورٹ کر دی ہے اس جنگ میں نا. کچھ اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہو گئی، اور بھارت کی بھارت کو نا سب سے بڑی خرابی یہ ہو گئی ان کے لیے کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو ان کی اپوزیشن تھی اس کو بھی زندہ کر دیا. وہ بڑی مشکل صورتحال کا شکار. بہت ساری چیزیں ہیں سر جو ہم نے اس وار سے سیکھی کہ ہم نے اپنے ملک میں اتحاد دیکھا، انٹرنیشنل فورم پہ اپنے لیے چیزیں بھی دیکھی، اور ہم نے اپنی صلاحیت انٹرنیشنلی دکھائی بھی کہ ہم یہ چیزیں رکھتے ہیں. صرف نیوکلیئر وار یا نیوکلیئر پاور کی بات نہیں کرتے، ہم یہ واقعی میں صلاحیت رکھتے ہیں.
انٹرنیشنلی تو ہم نے بات کی, تھوڑا سا نیشنل جو ہماری سیاست چل رہی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جنگ ہوئی اس کے بعد پاکستان کے اندر سے جو پہلے تھوڑی سی ہمیں سپریشن نظر آ رہی تھی, وہ اس کی میں جو کشیدگی تھی اس میں تھوڑی سی کمی واقع نہ ہوئی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہیں ان کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آیا, کہتی ہیں کہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ بتا دیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم بھی بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لیکن حکومت کی جانب سے بھی چیزیں سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں بتائیں, پھر اس پر بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں. بخاری صاحب اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو سیاسی معاملات ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی کروٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ٹھیک ہونے چاہیے ملک کے اندر. کسی بھی انداز سے ہم جو سیاسی افراتفری ہے یا رفٹ ہے اس کو ملک کے لیے, ملک معیشت کے لیے, ماحول کے لیے کسی بھی طرح مثبت قرار نہیں دے سکتے. تو ہمیں کوشش تو یہ ہونی چاہیے دونوں طرف سے کہ حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ریاست کی طرف سے ایک مناسب جو ہے وہ آفر تو موجود ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا تو اس کی معافی مانگ لیں. اگر دیکھیں اگر کچھ غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں, آپ انہیں کہہ بھی رہے ہیں کہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں, تو ریاست تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ تھا, تو آپ ریاست سے معافی مانگ لیں, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تو ایک تو یہ رستہ موجود ہے, اسے آپ کہتے رہیں نہ کہتے رہیں, ایک رستہ یہ موجود ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو ڈیفیوز ہونا چاہیے کسی نہ کسی سطح پر. اور دیکھیں ہم نے یہ جو ابھی جنگ لڑی ہے اس نے ہمیں, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بھارت کو بہت نقصان ہوا, وہاں پاکستان کو بہت سارا فائدہ ہوا اگر بھارت کو نقصان ہوا. ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی تلخی تھی اس میں کافی ساری کمی آئی اور ہم ایک نیریٹو پر اکٹھے ہو گئے. بھارت کا لیکن یہ جو بیانات سامنے یہ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک پہ جا رہے تھے کہ سیاست کا گیو اینڈ ٹیک کا نام ہی ہے نا جی. سیاست بنیادی طور پر گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. اچھا, وہ جو کچھ حضرات جو ہے وہ سیاست میں شدت لے کر آ گئے, شدت ہوتی نہیں ہے. سیاست ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہوتا ہے کہ آپ کچھ ہمیشہ چیزیں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے, نیگوسیشن کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ بات چیت ہونی چاہیے, جتنی بھی ہو سکتی ہے ہونی چاہیے, اور اس کا کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکل آئے گا. ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم مشکل حالات کا شکار ہیں, معاشی مشکل حالات کا شکار ہیں. تو ہمیں یہ اچھا ہوا کہ یہ, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز نا, کہ یہ جو جنگ ہوئی نا کہ اب وہ جن کو گالیاں نکال دی ہیں ایران کو, ترکی کو, آذربائیجان کو, وہ تو اب بھارت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے نا. بھئی آپ خواہ ان کو گالیاں نکالے جا رہے ہیں. جو ملک ہوتے ہیں ہمسائے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, یہی صورتحال پاکستان کے اندر کیا ہوئی؟ پاکستان کے اندر جو ایک رفٹ تھی, پولیٹیکل رفٹ تھی, اس میں بہت ساری کمی آ گئی, اور لوگ جو ہے چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور بھارت کے خلاف جو حکمت عملی تھی اس نے بھرپور اس میں ساتھ دیا. اور ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر بھی مشترکہ قراردادیں, متفقہ قراردادیں منظور ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے لوگ جو ہے اس مسئلے پر اکٹھے کھڑے ہوئے تھے, اور یہ کہا گیا کہ اس معاملے پر ہماری کوئی سیاسی اختلافات نہیں. تو یہ ہمیں فائدہ پہنچا. پاکستان کے اندر جو سینس آف لائلٹی ٹورڈز دا کنٹری تھی وہ بڑی بڑھ گئی. اچھا, پھر جو بلوچستان کی صورتحال تھی اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے, وہ بڑے دور ہو گئے. اس لیے کہ بھارت نے جب خود بات کی بار بار کہ ہم بلوچستان کو توڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے تو ہمیں بتاتے تھے نا کہ جی خبریں آتی تھی کہ جی اچھا فلاں بندہ پکڑا گیا, فلاں یہ حالات ہوئے, فلاں یہ حالات ہوئے, ہم ان کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے. تو بھارت نے خود کہا کہ جی وہاں پکڑے گئے, تو ہمیں وہاں پر جو وہ جو سیاسی رفت تھی اس میں بھی کمی آئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. سیز فائر کی بات ہو گئی, ابھی بھی سیز فائر پہ ہم قائم ہیں, لیکن بھارت کی جانب سے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ سیز فائر زیادہ دیر تک چلے گا. اس کے اکارڈنگ ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, اور اس کرائسس میں جو ویپن انڈسٹری ہے وہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے. امریکہ نے F-35 کی آفر کی ہے, جو سب سے 5th جنریشن ان کا جہاز ہے, جبکہ وہاں ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ یہ نہ دیں, جس طرح سے رافیل کا حال ہوا کہیں یہ بھی نہ ہو جائے. تو انڈیا یقیناً تیاری کر رہا ہے, اور انڈیا کے ہاں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم اپنی فضائیہ کو پچھلے 35 ایئرز میں اپ گریڈ نہیں کر سکے, اور ان کے ہاں بھی پرابلم یہ چل رہا ہے کہ انٹیگریشن کا پرابلم چل رہا ہے. طیارے کہیں سے ہیں, میزائل کہیں سے ہیں, اور ملٹری کا جو ایکوپمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کی ایک مکمل انٹیگریشن نہیں ہو رہی, سورس کوڈ تک نہیں دیے رافیل کے. لیکن بہرحال ان کی ایک بہت بڑی فوج ہے, ان کے پاس اسٹینڈنگ آرمی ہے, اس کے پاس فضائیہ بھی ہے, اور وہ کسی وقت بھی کوئی کر سکتا ہے مس ایڈوینچر.
اور جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے، جیسے میں دیکھ رہا ہوں اکتوبر میں بہار کا الیکشن ہے، تو سپتمبر میں میں فیل کر رہا ہوں، میری ذاتی اوپینین ہے، باقی ڈیفینس انالسٹ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انڈیا کچھ اور بھی چھوٹا موٹا مس ایڈوینچر کرے گا، وی شوڈ بی ریڈی. اور یہ جو اس وقت ہمیں پولیٹیکل کنسنسس ملا ہے پاکستان کے اندر، یہ اب اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ٹھیک ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جبکہ بھارت کے اندر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے بھی کہا ہے کہ کیپیسٹی ہم میں نہیں تھی، ہمارے رافیل ناکام رہے، ہمارے 5 طیارے گرائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ان کی بہت بڑی ہار ہے. ہم آگے بیسٹ اور اچھے کی امید رکھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ابھی جو ریسنٹ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اب تک کیا صورتحال چل رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی محاذ پر بھی رابطے کیے جا رہے ہیں. انڈیا کا ڈیلیگیشن بھی امریکہ گیا، لیکن اس میں مودی بذات خود شامل نہیں تھے. اس کے برعکس پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے جو وزیر اعظم وہ خود دوروں پر نکلے اور بہت اچھی ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئیں. مزید بھی جانیں گے کہ اس حوالے سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. انڈیا نے ہمیشہ اگریسو پالیسی ہی اپنائی ہے. انڈیا ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے، کشمیر کا معاملہ تو بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بھی بات کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں پانی بند کر دوں گا. تو یہ جو اس کی صورتحال ہے، ابھی بھی وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جنگ اس نے ہاری ہے. کبھی وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی پاکستانی شہریوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ سکون سے روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. انٹرنیشنل فورم پہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، وہاں سے کیا چیزیں سامنے آ سکتی، اس پر آج ہم بات کریں گے. جن مہمانوں نے جوائن کیا ان کا تعارف آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے ڈاکٹر طاہر اشرف صاحب، جو کہ کالمنسٹ بھی ہیں اور انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے ایکس سیکرٹری ہائی کورٹ بار ملتان چودھری ارشد صابر میو ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار جوائننگ اس. سب سے پہلے سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم نے جو ابھی ریسنٹ جنگ دیکھی، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کچھ ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی. ہم انٹرنیشنل فورم پر بھی کل بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے. اس سے کیا اثرات مرتب ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیا نتیجہ اخذ ہوگا؟ دیکھیں، سفارتکاری تو ملکوں کا ایک بنیادی ہمیشہ سے انسٹرومنٹ رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. اور اس جنگ کے بعد یہ جو سفارتکاری کی ایک انڈیا نے اس کو انیشیٹ کیا، شاید وہ اپنی جنگ کی جو ہار تھی اس کو اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی، اپنے عوام کو بھی اس کی تلافی کسی قسم کی، اور ان کے خیال میں شاید دنیا میں چونکہ ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو کہ وہ چاہ رہے تھے. اور چونکہ ان کا بیانیہ جو تھا وہ اسی میں میری نظر میں ایک فلا تھا کہ بغیر کسی ایویڈنس کے آپ ایک خود مختار ملک پہ، پاکستان ہے اور ان کی دونوں ملکوں کی ایک ہسٹری بھی ہے اگرچہ کہ کنفلکچوئل ریلیشن شپ کی، لیکن بغیر کسی ٹھوس شواہد کے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی جیسے اس وقت بیان دیا اور پاکستان کی قیادت نے اوور آل یہ پوسچر دیا کہ آپ جوائنٹ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں. بالکل نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے کہہ دیا. تو اس کی انہوں نے اس بات کو، اور وہ ایک سمجھتے تھے کہ شاید وہ انڈیا کا کچھ عرصے سے ایک پوسچر بن رہا ہے کہ میں ایک بگ پاور ہوں اور مجھے اب وہ رول اسائن ہو جانا چاہیے. مودی صاحب کا اسپیشلی ایک وہ جو اتنی چوڑی جو ان کی چھاتی کا وہ جو ایک انہوں نے ریٹرک یوز کیا ہے، تو اس سلسلے میں جب ایک محاذ پہ وہ کنونس نہیں کر سکے اور پھر اپنی عوام کو کچھ انہوں نے پیسیفائی کرنا تھا، تھوڑا سا وہ جو انٹینسٹی اس کی جو ہیٹ تھی، تو اس کو انہوں نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ انہوں نے اسٹریٹجی بنائی اور اس کا پاکستان نے بڑا مؤثر جواب دیا ہے. ایون سفارتکاری کا بھی سفارتکاری کے میدان میں جواب دیا ہے. اور میں کل بھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ایک میڈیا میں جو رپورٹ ہوا ہے ششی تھرور، اور جب گئے ہیں اس پہ دورے پہ، ان کو وہاں سے انہوں نے پہلے 2 منٹ کی خاموشی کروائی ہے کہ جن کے میزائل سے جو معصوم جانے گئی ہیں آپ کی، پہلے ان کے لیے. دیٹ واز اے شاکنگ. آئی تھنک میری نظر میں تو انڈیا کے لیے یہ بھی ایک سفارتی میدان پہ بہت بڑا دھچکا ہے. اور پاکستان
اس کا بڑا مؤثر جواب دے رہا ہے. پاکستان نے بھی ایک ڈیلیگیشن ترتیب دی ہے اور اسپیشلی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے خود یہ جو پچھلا ابھی 4 ملکوں کا دورہ کیا ہے اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو اکنامک ویژن ہے اور جو اکنامک انویسٹمنٹ اور اس کے لیے ایک ذاتی ایک دلچسپی لے کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے آنے والے سالوں میں ایک امید اور ایک بہتری کی امید کا پیغام نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی سر آپ نے بات کی کہ پاکستانی وزیر اعظم نے ابھی 4 ملکوں کے دورے بھی کیے ہیں. بیسکلی تو وہ ایک تھینکس تھا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ ساری چیزیں کی. لیکن اس دوروں کا اگر بات کریں تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ڈیولپمنٹس کیا اب تک کے؟ دیکھیں جو ایک ٹینجیبل جو اس کا ایک اثر ہوتا ہے نا جو کہ نظر آنے والا، دیکھیں چیزوں کو آپ ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں. پہلا تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ امیڈیٹ جو اس کا ایک آبجیکٹو تھا پرٹیکولرلی آذربائیجان اور ترکی میں جا کے کہ ایک شکریہ ادا کریں کہ اس لیول پہ جس لیول پہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک یکجہتی اور تعاون اور ہمارا سپورٹ کا اظہار کیا ہے اور جس کو انڈیا کا میڈیا چیخ رہا ہے بڑا ترکی کے معاملے میں نا. اچھا، ترکی اور پاکستان کا بڑا ایک روایتی سا تعلق رہا ہے. اس کی روٹس 1920s کی تحریک خلافت موومنٹ سے ملتی ہیں جب اس علاقے کے عوام نے ان کو سپورٹ کیا. اب وہی بانڈ چل رہا ہے. اچھا، اس کا دوسرا پرپز یہ ہے، ایک تو یہ تو امیڈیٹ ہو گیا. پھر آذربائیجان کے ساتھ ہم نے نگورنو کاراباخ کے ایشو پہ ہمارا ایک بڑا واضح ایک سٹینڈ رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ایک جو شکریہ کا میسج، اس کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی پچھلے 2 دہائیوں سے پاکستان نے ایٹ لیسٹ پچھلے 8 سال سے 10 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ شفٹ ایک پاکستان لایا ہے کہ جیو اکنامکس کی طرف، کہ اپنی پوزیشنز کو جو جغرافک پوزیشن ہے اس کو اکنامک کنیکٹیوٹی میں ایسے تمام فورمز کے ساتھ پاکستان کنیکٹ کرے اور اس میں ریجنل جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو پاکستان پریورٹائز کر رہا ہے. سینٹرل ایشین سٹیٹس اس میں ہو گئیں اور اس میں چونکہ ترکی کا تو آلریڈی ہم RCD میں اکٹھے تھے، پھر ہم ECO میں ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں اور غالباً تاجکستان کے ساتھ ہمارا ایک انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس میں یہ گاہے بگائے تاجکستان کی قیادت بھی دورے کرتی رہی ہے اور پاکستان کی بھی قیادت دورے کرتی رہی ہے. ایون ازبکستان ہو، ابھی تو نہیں گئے تو تاجکستان میں گئے ہیں. تو اس کا جو اسپیشلی گیس اور دوسرے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں ان کی انویسٹمنٹ ہے اور ابھی پرسوں یہی رپورٹ ہوا ہے کہ $2 بلین کی ایک پروجیکٹ کی انویسٹمنٹ کی انہوں نے پلیجز کیے ہیں. اور پھر ان دوروں کا نا آپٹکس ہوتے ہیں. آپ نے کچھ امیڈیٹ ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم میں ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو لانگ ٹرم والے ہوتے ہیں وہی وہ جو امیڈیٹ اسی کو کنورٹ کرتے ہیں. ایک جیسے میں اس کو عام سے اپنے ناظرین کے لیے، جیسے ہم بلڈنگ بناتے ہیں نا تو ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں تو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، پھر فاؤنڈیشنز کے آگے ہم آہستہ سٹیپس لیتے ہیں. تو یہ ملکوں کے تعلقات بھی اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک بڑا اچھا خوش آئند قدم ہے ہمارے ملک کی قیادت کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا سر. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بلاکس بنتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یونیپولارٹی سے ملٹی پولارٹی کی طرف آ رہے ہیں. چائنا ایمرجنگ اسٹیٹ ہے. چائنا اور امریکہ کی جو بڑھتی ہوئی رقابت ہے اس کے سیاست پر کیا اثرات مرتب دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر انڈیا پاکستان کی وار کو بھی مد نظر رکھے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں الائنسز تو ہمیں اس طرح سے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، چائنا اور جو امریکہ کی بڑھتی ہوئی جو رقابت ہے، کشیدگی ہے، اس کو رائیولری کہتے ہیں. ایک اس کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو کوئی ایک اس طرح کا کیس یہ نیا کوئی فینومینا نہیں ہے. اس پہ بہت کچھ IR کے اسکالرز نے لکھا بھی ہے. یہاں پر میں اگر ایک کتاب کا حوالہ دے دوں، گراہم ایلیسن ایک مشہور انٹرنیشنل ریلیشن کے اسکالر ہیں، ڈیسیجن میکنگ کے ماڈلز ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے. ریسنٹلی بڑی کوٹ ہوتی ہے، ڈیسٹن فار وار.
कैन चाइना US escape the Thucydides trap? अच्छा, अब ये Thucydides trap फिनोमेना क्या होता है? एक राइजिंग पावर है और एक एग्जिस्टिंग पावर है। वो जो राइजिंग चैलेंजर होता है ना, वो एग्जिस्टिंग पावर हमेशा स्टेटस को प्रेफर करती है और राइजिंग उसके लिए थ्रेट बनती है। परसेप्शन की बात है। तो इस फिनोमेना में ये तो कोई से भी दो मुल्क हों इस तरीके से, वो एक दूसरे के साथ तनाव में भी आएंगे। अच्छा, अब इसको IR के स्कॉलर्स कोल्ड वॉर 2 भी कह रहे हैं। अच्छा, अब कोल्ड वॉर 1 में जाएं तो ब्लॉक्स है और उसका जो इम्पैक्ट था वो जियोपॉलिटिकल ज्यादा था। मिलिट्री अलायंसेस बन गए, NATO एंड वार्सा पैक्ट। इस केस में उस तरीके का नजर नहीं आ रहा कि कोई मिलिट्री ब्लॉक्स हो। हाँ, ये इसका जो डायमेंशन जो मेरी नजर में डोमिनेटिंग होगी वो इकोनॉमिक कंपटीशन है। और वही चीज आप देख रहे हैं कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं अपनी दूसरी टर्म में, तो उन्होंने एक तो अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज को कनेक्ट किए हैं अपनी साबका हुकूमतों के डिसीजंस पर, और उस पे उन्होंने कहा कि इसको जो ओवरऑल अमेरिका का ट्रेड इम्बैलेंस है मुल्कों के साथ, तो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि उनकी अपनी लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो और उसको वो अपने एक तो वोटर्स को मुतमईन कर सकेंगे। दूसरा, जो इंडो पैसिफिक रीजन, और यकीनन ये तो हम नहीं कह सकते ना कि चाइना उनके लिए एक थ्रेट भी है, और उसी को काउंटर करने के लिए वो कोई आज से उन्होंने नहीं शुरू किया हुआ। चाइनीज कंटेनमेंट की पॉलिसी भी उन्होंने उस वक्त रख दी थी बुनियाद, जब उन्होंने एक कंपेटिटिव पावर्स को जब उन्होंने देखा कि नो दिस इज गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेटेड, और ये अब डिमाइज आफ्टर द डिमाइज ऑफ सोवियत यूनियन, आपका सोवियत यूनियन के शिराजा बिखरने के बाद, तो उनकी नजर में आगे एक उन्होंने उसको फोर्स ही कर लिया। तो इसका इम्पैक्ट छोटे मुल्कों पे यकीनन पड़ता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क भी उससे मुस्तस्ना नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा बैलेंस सा एक अप्रोच रही है। ठीक है, वो अप्रोच क्या थी इस पे बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? सैयद मेहर अली गिलानी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? बात मट्टी कर जा। सैयद मेहर अली गिलानी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, ये मोदी हमें रोजाना धमकियां दे रहा है, क्या एटमी वार भी हो सकती है? ठीक है, ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। हम इस पे बात भी करते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या इसका जंग के खतरात मंडरा रहे हैं। चौधरी अरशद साबिर मेयर साहब हमारे साथ हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम बात करते हैं, कुछ नए कानून आते हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन कम उम्र की शादी की बहुत सारी देखिए कि हम अक्सर देखते हैं कि इस पर बड़े केसेस भी सामने आते हैं, तो इस हवाले से कोई नया कानून आया हो तो उस पर बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करता हूँ कि कम उम्र की शादी से ज़्यादा जो टॉपिक पहले डॉक्टर साहब से डिस्कस हो रहा था, इस पे दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो हैं पाकिस्तानी, यकीन आज आपके भी पूरी कौम के जज्बात हैं कि जैसे हमारी कौम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए हमारी क़यादत ने, पाकिस्तान की क़यादत ने, और फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने जिस तरह से जवाब दिया है, इतना शानदार कि मोदी को और मोदी की कौम को अब तक होश नहीं आ रहा है, और वो इस वक्त सटपटाए हुए हैं और बौखलाहट का शिकार है कि वो उनका कोई बयाने बन नहीं पा रहा है। वो जैसे भीगी बिल्ली जो होती है और खंबे को नोचने वाली बात होती है, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तो मैं अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तान का सिपाही हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या आम वर्कर हो, आम शहरी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबके जज्बात एक हैं और पूरी कौम मुत्तहिद है। आप देखती हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। 1998 में उन्होंने एटॉमिक जब ब्लास्ट किए थे, तब भी हमने उनसे कहा था कि हमारा मकसद अटैक करना नहीं है, लेकिन हम दिफा की पॉलिसी पे हमेशा कायम रहेंगे और जो है ईंट का जवाब हम पत्थर से देने की सलाहियत रखते हैं। तो हमने उस वक्त शोर नहीं किया, लेकिन उन्हें उनसे बढ़ के शानदार तरीके से पूरी दुनिया ने देखा, अक़वाम आलम इस बात की गवाह है कि जब हमने जवाब दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दूर तक उसकी जो धाक बैठी और लोग उसके गवाह हैं और उसको तारीख ने लिखा। आज भी जब उसने फिर कारगिल में उसने ऐसा करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका जवाब दिया, और देन आफ्टर जब उसने हमें छेड़ा है
تو ہم نے جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے. وہ گولی کی بات کرتے ہیں, ہم مودی کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس گولے ہیں, اور گولے بھی ایسے ہیں کہ ہماری قوم کا ایک ایک بندہ جو ہے خودکش بمبار بن کے الحمدللہ اپنے حق کے لیے, سچ کے لیے, ہم دہشت گرد نہیں ہیں لیکن اپنے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. اور پھر ابھی میں ایک بات اور مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے بارڈر پہ قصور میں, لاہور میں, اوکاڑا میں, اس بارڈر پہ میوز رہتے ہیں, اور میں جانتا ہوں میرے سارے رشتہ دار موجود ہیں وہاں پر. یہ مثال سامنے آئی اور آپ کی سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ بات ریکارڈ ہوئی کہ وہاں پر جو ہے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے عام سویلین لوگوں نے جو ہے نا بلاسٹ ہوتے ہوئے, اور وہاں پر جو ہے وہ میزائل کا جو ہے جواب دیتے ہوئے جب ہم نے دیکھا, آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں, تو پوری قوم کے جذبات ہیں الحمدللہ. ہم اس چیز سے ہر طرح سے جو ہے اپنی قوم کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ ہمارا جو یہ آپریشن کا نام رکھا گیا ہے سی سپلائی دیوار بنیان مرصوص, الحمدللہ قرآن کے انہی الفاظ کے تحت ہماری پوری قوم, پاکستان کی قوم جو ہے سی سپلائی دیوار کی طرح پاکستان کی ایک ایک انچ کی, پاکستان کی فضاؤں کی, پاکستان کی بری بحری خشکی, ہر طرح سے الحمدللہ ہم ہر طور پہ تہ میں بھی اور آسمان کی فضاؤں میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا دفاع کریں گے, اور خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس تک انشاءاللہ لڑیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اسی کے ساتھ میرا اب دوسری بات جو آپ نے کی ہے, آئی ایم سوری فار دس تھنگ, میں بھی چاہتا ہوں کہ اس میں ایڈ کروں. اب دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ جو آیا ہے اس پہ آپ بات کر رہی ہیں, یقیناً یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے قوانین پاکستان میں بنائیں اور متعارف کروائیں جس سے ہماری معیشت پہ, ہماری معاشرت پہ اور ہماری جو سوسائٹی کی نارمز ہیں, ہماری جو تہذیب ہے اس کے اوپر اس کے پازیٹیو اثرات پڑیں. دس از دی ون آف دیم. میں سمجھتا ہوں دس از دی ون آف دیم. دیز آر دی ایفرٹس وچ آر بینگ ڈن آن دا پارٹ آف اوور لیجسلیچر اینڈ وچ ہیز بین ڈن الحمدللہ. ابھی تو یہ ایک اسلام آباد کے لیے انٹروڈیوس کروایا ہے, یہ پورے صوبوں پر اطلاق نہیں ابھی تو یہ اسلام آباد کے لیے, لیکن اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان پورے میں جو ہے وہ اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے 1929 کا ہے. اس کے تحت لڑکی کی عمر جو ہے 16 ایئرز ہے اور لڑکے کی عمر جو ہے 18 ایئرز ہے. وہ اس وقت پورے پاکستان میں جو انفورسڈ ہے. لیکن یہ جو ہے جو ابھی لاسٹ میں ہوا ہے یہ پاکستان میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک جو ہے موجود ہے. انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم اسے جو ہے نا وائڈر اس کا انفورسمنٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر نے کال کی, اس کا جواب تو میں لیتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا جب بھی بات ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی, جب بھی لڑائی کی بات ہوتی ہے یا تو مسئلہ کشمیر ہوتا ہے, کیا تھریٹ کرتا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا. ہم نے دیکھا کہ ہسٹری میں تو شاید پانی پر اس طرح سے کوئی جنگ سامنے نہیں آئی, لیکن مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں جس کا ذکر بھی کیا گیا کہ پانیوں پر وار ہوگی, پانی کو ویپنائز کیا جائے گا. لیکن اسی کے ساتھ میں یہ جاننا چاہتی ہوں, میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی سے اس کو معطل کر کے یا ون سائڈ اس پر اپنا بیان دے کر آخر حاصل کیا کرنا چاہتا ہے, جس پر سر آپ کا ایک کالم بھی ہے. کالم ہے وہ تو یقیناً لکھتے ہیں تو اس موضوع پہ بھی لکھا ہے. دیکھیں ایک کہہ دینا, پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایکچول وار سے زیادہ یہ اعصاب کی جنگ ہوتی ہے, نفسیاتی جنگ بھی ہوتی ہے اور یہ ریٹرکس ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ انڈیا نے ہمیشہ پانی پہلی دفعہ نہیں بند کرنے کی دھمکی دی, بلکہ اس سے پہلے جب اپریل 1948 آئی تھنک, اگر میں بھول نہیں رہا تو دیٹ واز دی فرسٹ اپریل 1948 جب پہلی دفعہ پاکستان کا پانی بند کیا تھا انڈیا نے نا. پھر اس کے بعد دونوں ملکوں کی لیڈرشپ بیٹھی اور انہوں نے اس کو تو خیر انہوں نے کر دیا. اور یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا آنے والے دنوں میں کہ ان کے پانی کی کوئی نہ کوئی مینیج ریگولیٹ کیا جائے پانی کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں. اور پھر 1960 کا ورلڈ بینک نے اس کو بروکر کیا اور یہ بن گیا. اب اس میں سارے جانتے ہیں, اب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ 3 مغربی دریا پاکستان کو ملے اور 3 مشرقی دریا انڈیا کو ملے. رہ گئی بات ان کی کہ کیا انڈیا کر سکتا ہے. کر سکنا میں بھی دو ڈائمینشنز ہیں کہ لیگلی کیا وہ کر سکتا ہے, لیگلی وہ نہیں کر سکتا. انٹرنیشنل لا کے اس پہ واضح کنونشنز موجود ہیں اور ٹریٹیز جو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں ان کے بھی کنونشنز ہیں. تو اس کے تحت یہ کوئی خود سے یونیلیٹرلی نہیں کر سکتا کہ خود سے کہہ دے کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. جیسے سسپینشن کی بات ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی بات ہے,
बाकी प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है वो इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इसको ये कोई टैब तो नहीं है ना कि पानी की जैसे घर में टैब लगी हुई होती है, हम बंद कर देते हैं, बंद हो गया अब खोल दिया। उसके लिए इंडिया को बहुत बड़े एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, और फिर उस पे बहुत सारी स्टडीज़ भी आई हैं। इंडिया नीड्स ए ह्यूज अमाउंट, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था एटलीस्ट $10 बिलियन, ठीक है। और तीसरा इसमें फैक्टर ये है कि वही जो इंटरनेशनल लॉ की के अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन स्टेट्स जो होती हैं, एक कानून फितरत भी चीज होती है ना, जो ऊपर बैठा है पहाड़ों पे बैठा है वो नीचे आने वाले के लिए पानी रोक सकता है। तो कुदरत ने अगर उसको कोई रोकने का हक नहीं दिया और पानी सबका है, तो इसीलिए कौमों ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों पे लागू होते हैं। बाकी पानी कोई ऐसी पानी पे यकीनन जंगें होती हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। कश्मीर के साथ साथ पानी का इशू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और अगर इस पानी के इशू को देखें तो कश्मीर में ही पानी के इशू के भी तनाज़ा उसी, अगर कश्मीर को पहले दिन से ही रिजॉल्व कर लिया जाता जो पार्टीशन प्लान था, और ये जिसके तहत ये कश्मीरियों ने ही यूएन ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत जो बाद में इसको नाम दिया गया, उस वक्त उनकी आवाम ने ही फैसला करना था। तो ये पूरा कश्मीर जब पाकिस्तान को मिलता, जो कि एक प्लान के तहत जो रूल्स बनाए गए थे, जो या पार्टीशन फार्मूले के तहत मिलना था, तो यकीनन ये पानी का इशू भी ना होता इस तरीके से जिसकी नौयत आज है। बाकी गारंटर्स भी हैं इस मुआहदे में। थर्ड, जो मुल्क जो बैठे हैं, देखिए ना, एक वर्ल्ड ऑर्डर है, एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है, उसको डिस्टेबलाइज कोई नहीं करने देता। तो वर्ल्ड बैंक ने गारंटी दी, तो वही इसको पाकिस्तान ने भी, अब यही तो सफारतकारी हुई है ना, कि अगर उस वक्त की जो वॉर रेटरिक्स की जो भी सफारतकारी थी उसके दौरान दोनों मुल्कों से बाहर के मुमालिक, जिसका हम सबको पता है, पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी उन मुल्कों के नाम लिए हैं कि जिन्होंने एक मीडिएशन के तौर पर, जिन्होंने दोनों मुल्कों की क़यादत से राब्ता करके और फिर इनको ये सीज फायर हुआ है। तो वो तो चले एक एक्टिव डिप्लोमेसी और उस प्रोसेस का हिस्सा थे। उनके अलावा भी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जहां तक एक दोनों मुल्कों का इंडिया ने अपनी कोशिश की है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाए, और यकीनन पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है। तो पानी का जहां तक इशू है, ये कोई इतना इमीडिएट एक थ्रेट नहीं है। बहरहाल होशमंदी का यही तकाजा है इंडिया को भी कि इसको जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसको यकीनन इंडिया चलना देगा। और हम फिर पाकिस्तानी की हैसियत से अगर बात करते हैं तो वो फिर कहते हैं कि जी शायद ये चाइना के बलबोते पे बोल रहे हैं, तो चाइना भी तो पार्टी है ना, यही रिवर इंडस उधर भी से तो उसके ऊपर फिर चाइना भी तो बैठा है। अगर वही रूल उधर भी लागू हो जाएगा, अगर वो अपने से आगे जाने वाले पानी को रोकेगा तो पीछे से वो भी रोक सकते हैं। तो इतनी चीजें सिंपल नहीं होती जितनी, तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को कोई वरी होने वाली बात नहीं है। इससे पहले भी तो दरिया नील पर सर्च चल रहा था इजिप्ट का, और आई थिंक हाँ जी ये कोई नया इशू नहीं है। देखें ना, अब दरिया नील का जो आपने जिक्र कर दिया, अब देखें उसको पढ़ें कितने मुमालिक से वहां पे गुजरता है। अब वहां पे मसाइल क्यों हो रहे हैं, ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए, या इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, कि अब जब दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज आ गए हैं और वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने अपना हक मांगना शुरू कर दिया है। जिसको पहले इजिप्ट नील के पानी को अकेला इस्तेमाल कर रहा था या उसका ज्यादा यूज कर रहा था, तो वहां पे बाकी आप मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट को भी देखें, यही जो हम फलस्तीन का तना, इसमें भी तो पानी का इशू भी इतना है। रिवर जॉर्डन में पानी का इशू है, तो पानी की तो IR के पॉल कैनेडी ने बताया है कि जी
आने वाली जंगें जो हैं 21वीं सदी की जंगें तो पानी पर होंगी। ठीक हो, सब आपकी तरफ आते हैं। अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा गया, लड़का लड़की है या उनके वालिदैन हैं या जो भी इसमें मुलविस होंगे, क्या सजा मुकर्रर की गई है? बिल्कुल सही है जी, आपकी बात दुरुस्त है। मैं उस पर बात करने से पहले आपसे 1 मिनट की फिर रियायत मांगता हूँ। मेरा भी जी चाहता है जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं उसमें थोड़ी आज हमें टॉपिक यही सेम रख देना चाहिए था। टॉपिक वैसे सेम होना चाहिए थे, क्योंकि एक तरफ आप कानून पे डिस्कशन चाहते हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पे, और जो इस वक्त बर्निंग इशू है अल्हम्दुलिल्लाह बुनियानुल मरसूस के दिन है, तो मुनासिब तो ये था कि इस मौजू पे बात करते, ताकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी, लॉयर्स कम्युनिटी के जज्बात हैं, तो अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। बहरहाल मैं एक लाइन इसमें अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना आसान नहीं है पानी को रोकना। पानी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप किसी एक बर्तन में कैद कर लेंगे। जब वो आप उसे किसी एक चलते हुए फ्लो को रोकेंगे तो उसके लिए एक बड़ा वाइड किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा करने का सोचेंगे भी सही तो फिर जैसे वो बढ़के मार रहे हैं, और ये बढ़के हैं सिर्फ, अदरवाइज दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह का शुक्र है हम उसका जवाब देना जानते हैं। फिर वो जो पानी जिसे वो रोकना चाहते हैं फिर उनके अपने लिए गले का फंदा बनेगा इंशाल्लाह, और फिर उनका जो सारा इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी रेंज से दूर नहीं है। हमारे पास एक नहीं मिसाइल्स की अल्हम्दुलिल्लाह लाइन है, और अल्लाह का शुक्र है हमारी टेक्नोलॉजी ने अभी साबित किया है कि वो राफेल जिन्हें नाकाबिले तस्खीर कहा जाता था, उन्होंने उनके पायलट्स को वो चलाने भी नहीं आते हैं, और हमारे पायलट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे बैठ के उन्हें जिस तरह उड़ाया है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर शेयर्स डाउन हुए हैं तो उनकी राफेल बनाने वाली कंपनी के हुए हैं। तो आप देखें इंशाल्लाह अगर ऐसा वक्त भी आया, उन्होंने इतनी जसारत की, जुरत की, तो फिर हम देखेंगे कि उनकी सारी सोच, सारा ख्याल, सारा नजरिया वो भी जानते हैं, उनके अंदर से मेट करेंगे और नेस्तो नाबूद करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैं वही बात करूंगा कि ईंट का जवाब पत्थर से हमने खामोशी अख्तियार करते हैं, और उसी फार्मूले के तहत जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अल्लाह के शुक्र है हम जब बरसेंगे तो फिर बताएंगे कैसे पानी रोका जाता है और कैसे उसका जवाब दिया जाता है। जी, तो अब दूसरी बात जो आप कर रही हैं, सजा। जी, जब देखें कानून जो बनता है ना उसका मकसद होता है मुआशरे में खूबसूरती लाना, मुआशरे में उसमें उसका एक यकसानियत लाना, मुसावात लाना, ताकि जो रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं उन सब के लिए रूल ऑफ लॉ हो, और जो उसका वायलेटर हो उसे उसकी सजा और जजा का भी मुस्तहिक करार दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जब तक उसमें इन्फोर्समेंट पावर नहीं होगी और वायलेटर्स के लिए कोई सजा और जजा का मामला नहीं होगा, उस वक्त तक उसका इम्प्लीमेंटेशन कानून की हो नहीं सकती है। और कानून है ही वो जिसे कौम की, स्टेट की मशीनरी जो है उसे इन्फोर्स करवा सके, और इन्फोर्स ना करवाने वाले जो वायलेटर्स होंगे उनके लिए सजा। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे रखी है कि जैसे अगर कोई निकाह खां है, वो जब निकाह पढ़ाएगा तो ही हैज टू आस्क अबाउट दी एज एंड प्रूफ ऑफ एज, और वो यकीनन नादरा का जारी करदा शनाख्ती कार्ड है, या बेफारम से भी पता चल जाता है कि बंदा 18 साल का हो गया है, दैट इज द प्रूफ ऑफ एज। तो वो उस वक्त आस्क करेगा कि जनाब आप मुझे दिखाएं इसका सबूत, और अगर वो उसकी वायलेशन करता है और उसे नहीं पूछता, और एनी पर्सन हु इज अंडर द एज एंड ही हैज बीन एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट ऑफ निकाह, तो फिर जो है क्या होगा, तो उसके 1 साल की सजा जो है ना उसके लिए रखी गई है, निकाह खां के 1 साल की सजा रखी। ऐसे ही जो पेरेंट्स हैं अगर वो वायलेशन करते हैं और वो कंसील करते हैं और इस चीज़ को छुपा कर जो है अगर वो शादी कर देते हैं बच्चे की, और वो अंडर एज हैं, माइनर हैं, बालिग नहीं हैं, और माइनर से मेरी मुराद अंडर दी एज ऑफ 18 ईयर्स है, क्योंकि जो पहला कानून है, मैंने पहले गुजारिश करता हूँ, चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट 1929 में जो एज थी लड़की के लिए वो थी 16 ईयर्स और लड़के के लिए 18 ईयर्स थी, लेकिन इस कानून में दोनों की उम्र जो 18 साल कर दी गई है। तो अब जो भी 18 साल से कम उम्र का है, बच्ची है, बच्चा है, दोनों के ही माइनर हैं, और अगर माइनर की कोई शादी करेंगे तो पेरेंट्स को 3 साल की जो है ना हद तक उसके पेरेंट्स को 3 साल की सजा है। जी, सजा भी है और जुर्माना भी है। ठीक हो गया। कोर्ट मैरिजेस भी देखते हैं हम लोग, कोर्ट मैरिजेस भी तो कर लेते हैं आजकल, तो वैसे भी बड़ा रुझान है, उस हवाले से भी यही चीजें मुकर्रर जी, उसके हवाले से भी यही चीजें मुकर्रर हैं। मर्द और जो भी उसमें अगर कोर्ट मैरिजेस करेंगे तो जो भी कोर्ट मैरिज कराने वाला होगा उसका भी फार्मूला तो वही है कि निकाह खां ने निकाह पढ़ाना होता है, चाहे वो कोर्ट मैरिज का कराने वाला निकाह खां है, वकील है, या और कोई सहूलतकार है, तो उसके लिए जाहिर है प्रूफ ऑफ एज जो है ना, डेट ऑफ बर्थ के एतबार से वो देखना जरूरी है। जब कोई शख्स बालिग होगा, 18 ईयर्स की एज अटेंड करेगा, देन ही इज कॉम्पिटेंट एंड सुई जूरिस। कानून में एक लफ्ज आता है सुई जूरिस। सुई जूरिस से मुराद ये है कि उसे ही इज दी मेजर, और मेजर होने के साथ उसे तमाम लीगल राइट्स जो हैं उसे हासिल हो गए। तो अगर इफ ही इज सुई जूरिस, ही इज कॉम्पिटेंट टू डू एवरीथिंग विच इज बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ हिम। तो अगर वो सुई जूरिस नहीं है तो इट मीन्स ही इज माइनर एंड ही हैज नॉट द राइट्स ऑफ मेजर पर्सन एंड सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान। सर, इसके पीछे वजूहात क्या है? पहले 18-16 था, अब 18 है,
تو کچھ تو کی پوائنٹس ہوں گے نا جو جی، اس کی کو points، مد نظر بالکل۔ رکھتے ہوئے قانون بنائے؟ جی، کوئی بھی قانون بنتا ہے بغیر بیک گراؤنڈ کے نہیں بنتا جی۔ تو یقیناً ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت معاشرتی مسائل بہت ہیں کہ جو چھوٹی عمر کی شادی ہوتی ہیں ان کی جو ہے نا تنسیخ بہت زیادہ ہوتی ہے، بچے اور بچیاں میچور نہیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے ایک شادی جو ہے وہ محض دو لوگوں کا ملاپ نہیں ہے بلکہ خاندانوں کا ملاپ ہے اور ایک سوشل سٹرکچر کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنی نوع انسان کو جو ایک رشتہ دیا ہے اور جس سے معاشرے کی بقا ہے اسلام میں وہ نکاح ہے۔ نکاح کے علاوہ معاشرے کی بقا جو ہے پاکستان میں نہیں بلکہ اوور دی ورلڈ اگر دیکھا جائے تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق واحد ذریعہ جو ہے مرد اور عورت کے ربط کا، تعلق کا، رشتے کا وہ ہے نکاح، اور نکاح کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے جو ہے اس میں بقائے نسل انسانی ہے۔ تو اب اگر اس کے جو پارٹنرز ہیں وہ مرد اور عورت ہیں، اگر وہ میچور نہیں ہوں گے تو یقیناً ان کی جو لائبلٹیز ہیں انہیں صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں گے اور پھر جو ہے معاشرے میں بجائے خوبصورتی آنے کے وہ بگاڑ پیدا ہو۔ جب ایک تنسیخ ہوتی ہے، ڈائیورس ہوتی ہے یا کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو اس سے صرف یہ نہیں کہ وہ مرد اور عورت صرف ڈسٹرب ہوتے ہیں بلکہ اس سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنسیخ کو، طلاق کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ جسے غلط قرار دیا ہے، ناپسند قرار دیا، اللہ کو جو جائز کاموں میں ناپسند ہے وہ یہ طلاق ہے۔ تو اس لیے اس طلاق کے اس عمل کو روکنے کے لیے جو پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں وہ یہ امپورٹنٹ میئر ہے کہ میل اینڈ فیمیل دے شوڈ بی میچور پرسن۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ لوگ اپنی لائبلٹیز کو پرفارم کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں، اگر آپ چھوٹی عمر کے بچے کو اگر گاڑی دے دیں، مطلب عام طور پہ میں مثال دیتا ہوں تو اسے ٹکر مارنی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں میں نے کہاں ٹکر مارنی ہے۔ ایک میچور آدمی جب گاڑی چلاتا ہے تو یہ بھی زندگی کی گاڑی ہے، تو اسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے اس کام کے لیے، اور اس کے لیے جہاں جسمانی طور پہ کمپیٹنٹ یقیناً بلوغت جو ہے دیٹ از دی بیسک ریکوائرمنٹ نیسیسری آف دس ریلیشن، وہاں پر اس کی مینٹل میچورٹی بھی ضروری ہے، اور مینٹل میچورٹی کے لیے عرف عام میں تمام شعبوں میں جو میجر ایج رکھی گئی ہے میجارٹی کی دیٹ از 18 ایئرز اینڈ ڈیو ٹو دس ریزن دس ایج آف 18 years has been considered and has been confirmed by this act. کم عمری کی شادی کو اس کے جرم کو ناقابل ضمانت قرار جی، دیا ہے، ناقابل اس سے کیا ضمانت مراد ہے؟ دیکھیں جرائم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قابل ضمانت۔ قابل ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے میٹر آف رائٹ اگر کسی بندے نے وہ آفینس کمٹ کر لیا ہے تو عدالت میں جاتا ہے، کہتا ہے جی قابل ضمانت جرم، مین انہیں لائٹ جرائم کہا جاتا ہے نا، مائنر کرائمز کہا جاتا ہے، تو اس میں اس کی جو ہے نا سینسٹیوٹی اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک نان بیلیبلز میں ہوتی ہے۔ نان بیلیبل کا ایک خوف عوام میں ہوتا ہے کہ اگر ہم گرفتار ہوں گے تو ہماری بیل اتنی جلدی نہیں ہوگی، بیل نان بیلیبلز میں بھی ہو جاتی ہے ود دی پیسج آف ٹائم، کچھ وقت کے بعد وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یا ٹل دی فائنل کنکلوژن آف ٹرائل تو نہیں بندے کو قید کیا جا سکتا، اس کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں، ملکی معاملات ایسے ہیں اور کوئی بے شمار لوگ بے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں نان بیلیبل میں جو ہے ایک تھوڑا سا خوف ہوتا ہے تاکہ اس کے ہینیسنس جو ہے اس جرم کی اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ بندے کو روکتی ہے اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے سے۔ جب سوسائٹی میں اگر 2 4 5 لوگوں کو ایسی سزا ہوگی، اللہ نہ کرے لوگ کلپریٹس ہوں اور ذمہ دار ہوں اور ایسا کچھ کریں، اگر ہوں گے تو جب سزا ہوگی تو پھر یقیناً تدارک ہوگا اور لوگ عمومی طور پہ سوسائٹی میں یہ پیغام جائے گا اور اس میسیج کی بنیاد پہ پھر یہ جرم ہے یقیناً اور جرم دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا، اس لیے اس کی سزا کا۔ ٹھیک ہے، اس کیس کی کارروائی کا طریقہ کار کیا؟ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اتنے کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے، آپ کا کیس چل رہا ہوتا ہے، نہیں وہ تو اس حوالے سے کیا طریقہ کار ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اس کیس کو؟ یہ صرف اس قانون کے تحت نہیں، ہر فوجداری جرم ہو جو بھی ہوتا ہے اسے فوری طور پہ پولیس جو ہے نا وہ تحرک میں آتی ہے اور انڈر سیکشن 154 154 ضابطہ فوجداری کے تحت FIR درج کرتی ہے، لائک دیٹ وائز اس میں بھی جو ہے اس میں کاگنیزنس لیتی ہے اور دین جو ہے FIR ہونے کے بعد جو ہے اس کی اریسٹ ہوتی ہے اور پھر کورٹ میں اپیئرنس ہوتی ہے انڈر دی آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ود ان 24 hours دا اکیوزڈ ہیو ٹو پروڈیوس بیفور دی مجسٹریٹ، اور اگر مجسٹریٹ اسے ایکسٹینڈ کرتا ہے ریمانڈ کو تو پھر کسٹڈی کو اگر ایکسٹینڈ کرتا ہے تو پولیس کے پاس چلا جاتا ہے ملزم، ادروائز اسے جیل بھیج دیتے ہیں، تو لائک دیٹ وائز اس میں بھی جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے نا ضابطہ اپلائی ہوگا اور اس کے مطابق جو ہے نا سارے کے سارا طریقہ کار ہے، لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ چلان آتا ہے تھوڑا ٹائم ہمارے سسٹم میں چونکہ رش کورس میں بہت زیادہ ہے، ہم یہ اسپیسیفک ٹائم نہیں دے سکتے کہ 3 ماہ میں 6 ماہ میں یا 1 سال میں فیصلہ ہوگا، انفیکٹلی ہمارے پاس وسائل کچھ کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، جرائم بہت زیادہ ہیں،
सोसाइटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कम है। अब हमारे पास मुल्तान में अगर देखें तो मीन अगर 150 जजेस की यहाँ पे स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, तो काम 75 लोग कर रहे हैं। अब जब 150 लोगों का काम 75 लोग करेंगे, 10 लोगों का काम 5 लोग करेंगे, तो फिर ज़ाहिर टाइम तो टेकिंग उसमें होगी और उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। ऐसी वकला साहिबान हैं, ऐसी आपके सरकारी वकील हैं, आपके एलमन्स हैं, आपके स्टाफ है, सारी की सारी चीज़ जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो अगर बेहतर होगा, एटमॉस्फेयर बेहतर होगा, तो यकीन परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। अब अगर 250 फाइलें एक दिन में एक जज के पास लगी हुई हैं, वो जितना भी तेज हो जाए तो क्या कर सकता है बेचारा। फिर हमारे पास एक मिस यूज ऑफ सिस्टम भी है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। मैं वकील हूं तो मैं अगर आज मैंने बहस नहीं करनी है, मेरे क्लाइंट का फायदा इसमें है कि भाई, तो ये फलाज होते हैं जज का। ठीक हो गया, मतलब ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसपे एक कानून बना दिया गया है। अगर ये पूरे पाकिस्तान में अगर इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, कॉलर ने एक सवाल किया था, उस पर बात करना चाहूंगी कि हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं, लेकिन चेयरमैन जो हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने भी कहा कि पहले तो एक लिमिटेड वॉर थी, लेकिन अगर इंडिया की जानिब से कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो फिर इससे बहुत सारी चीज़ें मुतासिर होंगी, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्या अब इस न्यूक्लियर वॉर की तलवार लटक रही है? देखिए, न्यूक्लियर वॉर की तलवार लटकने का आपने फ्रेज यूज़ की। न्यूक्लियर वेपन्स को डिटेरेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके लिए पहले ये देखें कि इस खित्ते में पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है। पाकिस्तान ने तो डिफेंसिव पर्पस के लिए रखे हुए हैं। अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ इंडिया ने शुरू की, अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाता तो पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब हमने तो इंडिया के डिफेंस में बनाया है, ठीक है, लिहाजा हम इसको यूज़ भी तब करेंगे जब हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट होगी, हमारी जब बका का इशू होगा। बाकी हमने तो हमेशा डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई है, ऑफेंस तो बाकी न्यूक्लियर वॉर कह देना आसान होता है, शायद अवाम भी दोनों तरफ की बड़ी उसको समझती है कि शायद कोई क्या कहते हैं हल्ला गुल्ला होगा। न्यूक्लियर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर से जो तबाही आएगी उसको तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। और मेरा नहीं ख्याल, मतलब मेरा एक लम्हे मौजूद में मैं एक बड़ा कन्विंस्ड हूँ इस मामले पे, इन दो मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। ख्वाहिश भी है कि नहीं होनी चाहिए, वो तो ज़रूर है, और होगी भी नहीं, क्योंकि देखें, एक मुल्क भी अगर न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाता है तो उसका जो असरात होंगे, खुदा न खास्ता कोई भी वो फेंकते हैं या हम फेंकते हैं, तो कंटिन्यूअस है, सारा नेबर्स में खड़े हैं, लाहौर से तबाही दोनों तरफ से आनी है। इवन जाके पाकिस्तान जाके इंडिया के इलाकों में गिराता है तो उसका फॉल आउट जो है वो पाकिस्तान के अपने इलाकों पे भी होगा। इसी तरह इंडिया अगर कोई ऐसा करता है एक्ट, तो उसका फॉल आउट इंडिया के अपने इलाकों में भी जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो कोई होशमंद कौम ऐसा नहीं कर सकती। बाकी इंटरनेशनल गारंटीज भी तो है ना। एक इंटरनेशनल मतलब वैसे तो वॉचडॉग एक इदारा है पूरा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसमें भी हमने दोनों मुल्कों ने, या कोई भी न्यूक्लियर वेपन होती है, लेकिन एक पावर आई है ना, तो मतलब एक चीज उन्हें प्रिविलेज मिल गया है न्यूक्लियर वेपन्स का, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और यही चीज हमने अपनी कौम ने एक साबित की है, हमारे मुल्क की क़यादत ने, कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। हम न्यूक्लियर वेपन्स को कोई ऐसे नहीं है कि बस बात बात पे हम न्यूक्लियर हथियार को उठा लें और कहें कि ठीक है इंडिया पे हम चढ़ दौड़ते हैं। तो दोनों मुल्कों को एक तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा दिफाई, पाकिस्तान ने इसको दिफाई हथियार के तौर पर लिया है, और इसीलिए जब हमेशा पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही है कि खुदा न खास्ता हमें जब भी हमें कोई हमारी सर्वाइवल पहले है ना, हम जिंदा रहेंगे कौम के तौर पर तो ही आगे चलेंगे ना। तो अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तभी पाकिस्तान इसको यूज़ करेगा। और अब तो इस जो 4-6 दिन की जो जंग हुई है, जिसको जंग कहें, जिसको जो भी नाम दे दें,
تو اس میں ایون پاکستان نے کنونشنلی بھی پاکستان نے اپنے آپ کو ایک اہل ثابت کیا ہے کہ ہم انڈیا کو کنونشنل وار میں بھی ہم روک سکتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جو میو صاحب نے بھی بات کی اور جو ہم سب جانتے بھی ہیں کہ انڈیا کی جو ان کی لیڈرشپ، ان کی قوم، وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یا کم از کم ان کی عوام کو شاید نیریٹو ایسا بلڈ کر دیا گیا تھا کہ کوئی ہم وہ بہت بڑی چیز بن گیا ہے. تو اب اس سے وہ نکل نہیں رہا ہے کہ شاید ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم بالکل ایسے پیک پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں کوئی مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ میچ لیس پاور ہم ہو گئے ہیں کہ کوئی نو میچ کم از کم ریجن کے حد تک. یہ تو اگر ہمارا پاکستان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئی ہے تو پاکستان نے بھی ہمیں ایکولائز کر دیا ہے. تو باقی نیوکلیئر جنگ کا جہاں تک سوال ہے وہ وہی ہے کہ چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں اور اللہ کرے یہ جنگ کی نوبت نہ آئے. ٹھیک ہو گیا. بالکل اگر جنگ ہوتی بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تباہی تو دونوں جانب سے ہوگی. بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جو کیس اسٹڈی کرتے ہیں ہیروشیما کی، جب وہاں پر اٹامک بم گرایا گیا تو کتنی تباہی ہوئی تھی. تو اب تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ود ان سیکنڈز بھاپ بن جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میرے خیال میں جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی تباہی لائے گا ان کو تو یہ ورڈ بولتے ہوئے بھی گوز بامس ہوتے ہوں گے. سر آپ کی طرف آتی ہوں. اگر کوئی شہری اس حوالے سے کم عمر کی شادی کی کسی نے کی ہے، کوئی کمپلین کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے وہ کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے کمپلین کرے گا؟ obviously پھر جو کمپلین کرے گا تو ہمارے ہاں تو ایک ہوتا نا کہ اپنی شناخت نہ بتائی جائے، تو اس حوالے سے کیا طریقہ کار ہے؟ پھر وہی بات کروں گا جی، مختصر آپ پھر اسی پہ آئیں گے. دیکھیں نیوکلیئر بم ہم نے رکھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہمارا جو نیوکلیئر ہے وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے. ہم نے کنونشنل وار میں الحمدللہ اپنے آپ کو رسپانسیبل شو کیا ہے. اس وار میں بھی، اس سے پہلے 98 میں بھی ہم نے ان کے وار کے اس کے اٹیک کے اوپر اپنے تحفظ میں کھا ہے کہ گلشن کے تحفظ کی وہ ہے نا جی، خونے جگر دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تو ہم جو ہے ہر طور پہ رسپانسیبل نیشن کے طور پہ پرفارم کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ جو ہے نا بنیاد مرصوص جو ہے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر کے اللہ کا شکر ہے اس نے دنیا کو ثابت کیا ہے ہم رسپانسیبل بھی ہیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے بھی رکھتے ہیں. جی، وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں. تو اگر انہوں نے چھیڑا تو ہم نے یہ کوئی بچوں کے لیے ہاں چھڑ جانا ہے. ہم نے بچوں کے لیے پٹاخہ رکھے نہیں ہے. جب ہماری سروائیول کی جنگ آئے گی تو اپنی جان سے بڑھ کے جہان میں کچھ نہیں ہوتا ہے. تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہاں کہاں اس کے اثرات پڑنے ہیں اور کہاں کہاں اس کے نقصانات ہونے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے بنایا ہے تو اپنی سروائیول کے لیے بنایا ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی کریں گے. دنیا عالم دیکھ لے، پوری دنیا جو ہے دنیا عالم، میرے ڈاکٹر صاحب تو اللہ کا شکر اتھارٹی ہیں اور وہ ہر طور پہ جس طرح انہوں نے ہر اینگل سے بتایا ہے. تو میں تو ایک سیدھی زبان میں عرض کرتا ہوں، ہم نے بچوں کے کھیلنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے. اگر ہماری طرف آئے گا تو پھر ہم شرلی پٹاخہ نہیں، پھر ہم بم بارود بن کے انشاءاللہ جو ہے نا اپنے تن کے، آپ کو پتا ہے ہم تو وہ قوم ہے کہ اپنے جسم پہ بم باندھ کے بھی اللہ کا شکر ہے ٹینکوں کے سامنے لیٹتے ہیں، اور 65 کی جنگ میں ہم نے یہ انڈیا کو ثابت کر کے دکھایا. اللہ کا احسان ہے. تو وی ہیو ٹو پروو اٹ. ہماری قوم تو ایسی ہے، خود اپنی نگرانی میں میزائل چلوا رہی ہے. جی، اپنی نگرانی میں میزائل چلوا رہی ہے. اور یہ پوری، یہ نہیں صرف ملتان والے دیکھ رہے ہیں، پاکستان والے، پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ دس از دی نیشن آف پاکستان. اور یہ انشاءاللہ ہر میدان میں تو یہ بات تو ہے رہی یہاں پہ. تو ایسے پھر عرض کرتا ہوں آج کا دن اسی بات پہ تھا، زیادہ اچھا تھا، لیکن چونکہ قانون کی بات بھی کرنی ہے اور قانون میں یہ ہے کہ یقیناً شناخت جو ہے اس کی وہ کنسیڈر رکھی جائے گی تاکہ کوئی جو اطلاع دینے والا ہے، ہم سوسائٹی کے لوگ ہیں، ایک شادی میں 100 200 400 ہزار لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر ایک شخص پولیس کو اطلاع دیتا ہے، ذمہ داران کو، جو ریاست کے نمائندگان ہیں ان کو اطلاع دیتا ہے، تو پھر وہ جو ہے معاشرے میں ظاہر ہے اسے لوگ متون سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. تو اس لیے اس کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا، اور اس کی جہاں بھی وائلیشن ہوگی اس کا کوئی بھی شہری پاکستان کا وہ ہیرارکی کو، ریاست کو اطلاع دے سکتا ہے. اس کی شناخت کو خفیہ رکھ کے جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور کارروائی کرنے کے بعد جو بھی اس کے تدارک کے معاملات. ٹھیک ہو گیا. پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے اور بھارت اس کو ہماری ویکنس نہ سمجھے. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں سب آپ نے وقت دیا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے ملاقات کریں گے کل، تب تک دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.